अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबका, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं जज़ाकल्लाह खैरा। और ऐसी माशाल्लाह खिलती खिलती आवाजें सुनकर और अपने सामने माशाल्लाह खिलते खिलते लोगों को देखकर और ज्यादा खुशी हो रही है। और यकीन जाने कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लेक्चर्स इतने ज्यादा पसंद किए जाएंगे। और लास्ट वीक में कुछ जरूरत से ज्यादा मसरूफ रही, जिसकी वजह से मैं सिर्फ एक ही जो था वो भेज सकी। लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड आई आप लोगों की कि जल्द अज जल्द ये हमें भेजें। और माशाल्लाह जिस तरह से आप लोग आगे इसको सेंड कर रहे हैं, अल्लाह करे कि यही वो तमाम हस्तियां हों जो वाकई हमारा रोल मॉडल बन जाए। और अल्लाह करे कि हम इन्हीं हस्तियों की तमाम जितनी भी सीरत है उसकी रोशनी में खुद को भी और अपने बच्चों को भी बेहतरीन तरीके से पालने वाली माएँ बन जाए, और हमारे भी बच्चे सहाबा और सहाबियात की तरह बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएं इंशाअल्लाह ताला। अभी तक हमने दो बारे में पढ़ा और दोनों खवातीन माशाल्लाह हम नाम थी, दोनों हजरत अस्मा के नाम से ही जानी जाती हैं। और एक थी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर और एक थी हजरत अस्मा बिनते उमैस। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का हमने अपना सारा रोल देखा कि माशाल्लाह उनका क्या जबरदस्त रोल था। और फिर इसी तरह हजरत अस्मा बिनते उमैस के बारे में हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा तो उसमें उनका इतना खूबसूरत रोल था। और अगर हमें फोतगी के हवाले से कोई भी मुश्किल आती है, कोई हदीस चाहिए, मतलब जिन घरों में वफात हो जाती है, फिर इसी तरह हमें पता चला कि हजरत सैयदा अस्मा बिनते उम्मे उमैस वो खातून है जिन्होंने जो ये खवातीन के लिए जो डोली की चारपाई आती है, जो चारपाई के ऊपर डोली होती है, वो उन खातून ने लोगों को देखा, हबशा में देखा, हबशा में कुछ किया जाता था और उन्होंने हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के लिए डोली बनाई। क्योंकि हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा, उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो नहायत पर्दादार खातून थी। और उन्होंने कहा कि मरने के बाद मेरे जिस्म को हाथ ना लगाए। फिर आप देखें कि हमें पिछली दफा इतना ज्यादा हमारा दिमाग खुला कि जो हमारे यहाँ एक बड़ी ही गलत रस्म एक हो गई है कि जिसमें बीवी है उसके मरते साथ ही शोहर को करीब नहीं आने देते और उसको निकाह टूटने का कहते हैं। और आप देखें कि हजरत अस्मा बिनते उमैस वो खातून है जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल भी दिया। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु जो थे, जिस वक्त हजरत फातिमा तो ज़हरा नहलाना था जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा, तो उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लिए वो वसीयत करके गई थी कि मेरे शोहर को सिर्फ बुला लेना और कोई ना आए। और सिर्फ हजरत अस्मा बिनते उमैस थी और खातून थी और उनके शोहर ने नहलाने में हेल्प की। तो जब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु नहलाने में हेल्प कर रहे हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का निकाह कैसे टूट सकता है? तो उस पर भी हमारा दिमाग काफी खुला लास्ट टाइम जो हमने किया। और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो थी उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल था, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। अगर हम उस रोल में है तो हम हजरत अस्मा को अपना रोल मॉडल बनाए। फिर इसी तरह हजरत अस्मा बिनते उमैस का अपना एक रोल था और वो उस हवाले से हमारे लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल बन गई। घर में रहकर हिकमत उन्होंने हासिल की हुई थी। तो अगर हमारे सामने अल्लाह ना करे हम खवातीन के सामने ऐसे हालात आते हैं तो हम हजरत अस्मा बिनते उमैस जैसे बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने पढ़ा नहीं ना कभी भी, तो नाम भी हमें नहीं आते थे। और आज हम इंशाअल्लाह ताला एक और बड़े ही खूबसूरत तरीन नाम भी बड़ा प्यारा, और इन खातून के बारे में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता जाएगा। और इसी तरह ये वो खातून है जो कि अपना नाम तो इन्होंने बहुत बुलंद ना किया, लेकिन इनकी औलादों को आज पूरी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी जबरदस्त तरबियत। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस सामने सामने रही, हजरत अस्मा बिन अबी बकर सामने सामने रही, इसलिए उनकी सीरत हमने पढ़ ली। आज की जो खातून है वो एक छुपी हुई गोहरे नायाब अल्हम्दुलिल्लाह, और आज इस गोहरे नायाब को हम डिस्कवर करेंगे। और आज की हमारी खातून है हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा। इस हस्ती का हम जिक्र करने जा रहे हैं जो हमें सादत हासिल हो रही है इस हस्ती का जिक्र करने की। नंबर 1, पाकबाज, पाक दिल रखने वाली,
ان کے بارے میں جو الفاظ سامنے آتے ہیں، جس طرح کل میں ان کی بائیوگرافی پڑھ رہی تھی، ان کی ہسٹری پڑھ رہی تھی، ساری ان کی جو سیرت تھی میں وہ پڑھ رہی تھی، تو اس میں جو الفاظ سامنے آتے ہیں وہ ہیں کہ یہ وفات کا پیکر تھی، وفا کا پیکر، اس کے علاوہ ایثار، پھر حیا کا پیکر، شجاعت، دلیری، سخاوت، اور سب سے بڑی بات ان کا سارا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی خاندان تھا. ماشاءاللہ اتنی زبردست خاتون. اور کون ہے یہ خاتون؟ یہ خاتون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ، اور عبد الرحمن جو بہت بڑے جرنیل صحابی ان کی والدہ. تو یہ ہیں وہ خاتون جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا، ان کی جو سیرت ہے اس میں ہم ماں کے بہترین کردار کو سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسی ماں ہے کہ نمبر 1 2 ہی بچے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے. ہم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی جو والدہ تھی حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے سے شادی کی اور وہ خاتون مسلمان نہیں تھی، اور جیسے ان میں سے بھی 2 بچے ہوئے تھے، حضرت اسماء تھی اور ایک اور بیٹا تھا ان کا عبداللہ تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو طلاق دے دی اور پھر حضرت ام رومان سے شادی کی. حضرت ام رومان کے بطن سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ایک تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ. اب یہ وہ خاتون ہے، ابھی پہلے جیسے ہمارا طریقہ ہے ہم سمرائز کرتے ہیں، تو میں پہلے آپ کو سمری بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم آپ کو ان ڈیٹیل ان کے بارے میں پڑھائیں گے. تو یہ ایک ایسی ماں ہے جو بڑا ہی بہترین جرنیل پیدا کرتی ہیں، اور جن کو یہ بھی سعادت نصیب ہوئی کہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس انداز سے یہ خاتون تربیت کرتی ہیں، اس انداز سے تربیت کرتی ہیں کہ وہ رحمت کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی بن جاتی ہیں. کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. پھر وہ اتنی بڑی محدثہ معلمہ بن جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی محدثہ ہیں، معلمہ ہیں کہ وہ 2210 جو احادیث ہیں ان کی راویہ ہیں. 2210 احادیث. علم ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم رکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم زیادہ ہو جائے گا، امت کی عورتوں کا علم اس سے کم ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے، کسی شخص کو اتنی بڑی سعادت کیسے ملتی ہے. یہ ماں کی تربیت تھی، جو کہ ساتھ ساتھ ابھی میں آپ کو سمری میں بھی بتاؤں گی اور پھر ان ڈیٹیل میں بتاؤں گی. ماں نے اتنی زبردست تربیت کی ان بچوں کی کہ جو ہی ماں اسلام لے کر آتی ہے تو ماں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کی ساری تربیت اسلام پر کرتی ہے. یہاں نقطہ لکھیں ہم مائیں کیا کر رہی ہیں. ہمارے پاس تو تھوڑی تھوڑی وحی تو نہیں آ رہی، ہمارے پاس تو پوری وحی موجود ہے، فل قرآن موجود ہے. پہلے میں اپنے آپ کو کہتی ہوں پھر میں کسی اور کو کہتی ہوں. آپ بتائیں ہم نے اپنے بچوں کو کتنا قرآن سکھایا؟ ہم نے تو خود قرآن نہیں سیکھا تو ہم نے بچوں کو کیا سکھانا تھا. اور پھر آپ دیکھیں ہماری جیسی مائیں، جو جیسے میں ابھی بھی میں بہت زیادہ فیل کرتی ہوں کہ جب ہم زیادہ تر وقت باہر گزار کر جب ہم گھر جاتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، باہر والے مستفید ہو جاتے ہیں، گھر والے وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، تو وہ گھر والے رہ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ان خاتون کے بارے میں بہت زیادہ آپ ہسٹری میں نہیں پڑھیں گے، بڑی کتابیں مجھے چھاننی پڑی ان کے لیے، اور ایک کتاب ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی، وہ طبقات 7، تو وہاں سے ان کی بہت زبردست جو تھی وہ ہسٹری مجھے مل گئی، تو وہاں وہ ساری میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی ماں ہے جن کی گود میں ایسے بچے پرورش پاتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے میدان میں نہایت کامیاب ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں جتنے بچے دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ ماں کی وجہ سے. ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بچوں کو والد ہوتا ہے، اگر نیک والد ہوں تو وہ مرنے کے بعد بھی بچوں کو ان سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے. لیکن تربیت کے لحاظ سے جب بچے خود کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کی والدہ ہوتی ہے. اور پھر پہلا بچہ دیکھیں جو اپنے میدان میں سب سے بڑا کامیاب، وہ ہے سیدنا عبد الرحمن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے، اور اس کے علاوہ اتنے بڑے جرنیل کہ جب وہ مسلمان ہوئے
تو اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جو حضرت عبد الرحمن کے بغیر ہوتا ہو. بڑے جرنیلوں میں ان کا نام آتا تھا. اور میں نے آپ کو حضرت اسما کے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہی حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ام رومان نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا, اور ستیلے بچوں میں حضرت اسما نے اسلام قبول کر لیا, اور ان کے بھائی نے, حالانکہ وہ ایک کافرہ ماں کے بچے تھے, ان کے بھائی عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو اسلام کے دور میں پیدا ہوئی, لیکن ان کے بھائی نے اسلام لیٹ قبول کیا تھا. یہ ذہن میں رکھیں. یہ حضرت جو عبد الرحمن تھے نا, انہوں نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے اسلام لیٹ قبول کیا, لیکن بڑے زبردست طریقے سے قبول کیا. تو اب یہ کیا کرتی ہیں کہ بیٹے کو بناتی ہیں یہ جرنیل, اور دوسری اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, جن کو خصوصی طور پر, بہت ہی پیاری اس میں حدیث ہے کہ خاص طور پر ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور ایک بڑا خوبصورت ریشمی سا ایک کپڑا ہوتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں. اور یہ خواب میں, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, وہ دل کہتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شبیہ دکھائی گئی, اور کیا بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوج ہوں گی, یہ دنیا اور آخرت کی آپ کی بیوی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. کیا وجہ تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر ایسی کیا بات تھی, یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی والدہ نے کتنا زبردست کردار ادا کیا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم آج تک جانتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کے بغیر کچھ بھی نہ ہوتی اگر ماں پیچھے سے علم نہ دیتی. تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب دکھا دیا گیا, شبیہ دکھا دی گئی, اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں بلند مقام رکھنے والی بن گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی محبوبہ بیوی بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 45 سال تک لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کون بنی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اور بیس کس نے بنائی تھی؟ ان کی والدہ حضرت ام رومان نے ان کی بیس بنائی تھی. تو یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کتنے بلند کردار کی خاتون تھی, کتنی بہترین خاتون تھی جو کہ اتنے پیارے بچوں کی پرورش کرتی ہیں. یہ وہ خاتون تھی, ان کی سب سے بڑی اسپیشلٹی کیا آ رہی ہے ہمارے پاس, کیا اسپیشل ہے ان کے اندر؟ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے شروع کے دنوں میں اسلام قبول کر لیا. بالکل. ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے بارے میں سنتے ہیں. حضرت خدیجہ عورتوں میں سے ایمان لاتی ہیں, مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لاتے ہیں, بچوں میں حضرت علی ایمان لے کر آتے ہیں, غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے, وہ ایمان لے آتے ہیں فوراً ہی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ادھر ایمان لے کر آتے ہیں, فوراً گھر آتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, گھر آتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو دعوت دیتے ہیں. بیوی بچے تو ایسے لگتا ہے پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. کس قدر فرما بردار خاتون, گھر پہنچے, انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو میاں بھی السابقون الاولون اور بیوی بھی السابقون الاولون, خواتین میں بیوی بھی ان کی شامل تھی. اور پھر انہوں نے ہجرت مدینہ بھی کی, مکہ سے یہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئی. اچھا, ایک اور بڑی ہی خوبصورت بات بتاؤں ان کے بارے میں کہ یہ خوبصورت, بہت ہی نہایت خوبصورت عورت تھی. پھر ان کی وفات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے. یہ حسن و جمال کا پیکر تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنت کی حور دیکھنی ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے. کتنا پیارا ہے ام رومان, ٹھیک ہے. جس نے جنت کی حور دیکھنی ام رومان کو دیکھ لیں. پھر آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کی عربک بھی پڑھیں گے. یہ خاندان وہ خاندان ہے جس نے اسلام کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں کہ حضرت ام رومان اور ان کے پورا خاندان جو تھا ہر ایک جگہ پر آگے رہے. ان کی قربانیاں یہ ہیں کہ سیدہ ام رومان کی تربیت کے نتیجے میں جو بڑے بڑے مارکہ اسلام میں ہوئے, بڑے بڑے مارکے جو اسلام میں ہوئے تھے, اس میں حضرت عبد الرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے. عبد الرحمن تھے, انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا, یا اسی وقت کہتے ہیں یا اس کے بعد کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ یہ مسلمان نہیں تھے, لیکن جب ہوئے
تو زبردست طریقے سے تو صلح حدیبیہ کے وقت یہ اسلام لائے تھے. اس کے بعد تمام مارکوں میں آگے آگے رہے. غزوہ حنین میں یہ شریک تھے, کمال کی شجاعت انہوں نے دکھائی. غزوہ طائف, غزوہ تبوک, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ روم کی فتح میں مان جو تھے وہ وہاں پر تھے, بہت بڑا حصہ ان کا. پھر یرموک کی فتح, یعنی آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا رہا ہے, ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اسلام پھیلا جا رہا ہے اس میں کون ہے؟ حضرت ام رومان کا بیٹے بھی شامل ہے. تو ماں کی تربیت, ماں کی قبر میں کتنی روشنی ہوتی ہوگی, تربیت تو ماں کر رہی تھی نا, پیچھے سے سب سکھایا ماں نے. تو یرموک کی فتح میں ان کا بہت بڑا حصہ. پھر ایران کی فتح میں ان کی شجاعت کے جوہر ملتے ہیں. پھر کنسرین کا ایک واقعہ آتا ہے جس میں گوریلا وار ہوئی تھی بہت زیادہ, تو اس میں حضرت خالد بن ولید نے, مسلمانوں کے ایک سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید, تو ہم سب نام جانتے ہیں, انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے مسلمان سپہ سالار سے کہا کہ مجھے 10 جید ایسے لوگ دے دو کہ جو بڑا زبردست طریقے سے لڑتے ہوں. تو جو سپہ سالار تھے اس وقت انہوں نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ دوسری طرف ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں, تم صرف 10 بندے مانگ رہے ہو. حضرت خالد بن ولید نے کہا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے صرف میری پسند کے 10 بندے دے دو, پھر میں جانوں اور میرا کام جانے, اور یہ جنگ آپ کو ہار کر نہیں ملے گی, یہ جنگ آپ کو میں فتح کر کے دکھاؤں گا. آپ دیکھیں کتنا اعتماد تھا انہیں اپنے ساتھیوں کے اوپر. تو پھر جو وہ 10 بندے پسند کیے گئے ان میں ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھے. پھر ان 10 لوگوں نے دشمنوں کو جس طرح سے پچھاڑ دیا, یہ جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. ایک طرف 10 بندے دیکھیں اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھیں, اور انہوں نے جس طرح پچھاڑا, اکیلے حضرت عبد الرحمن نے دشمن کے 5 ٹاپ کے جنگجوؤں کو کاٹ کے رکھ دیا, ان کو بالکل ختم کر دیا. اور یہ جنگ میں اندر تک چلے گئے, اور پھر کبھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ 10 کے 10 کو شہادت نصیب ہو گئی ہے, لیکن پھر یہ تھا کہ یہ اندر گھس کے دشمن کی صفوں میں گھس کے انہوں نے پورے کا پورے جو لڑائی تھی اس کا نقشہ بدل دیا. پھر یہ وہ خاتون ہے کہ ان کی ایک صفت پر بھی اگر ہم بات کریں تو گھنٹوں گزر سکتے ہیں. اسلام کا ایک امت پر جو سب سے بڑا احسان ہے نا اسلام کا, وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی خواتین تھیں کہ جو اسلام قبول کیا, لیکن جو ان کے اس وقت کے مالک تھے وہ ان کو چلاتے بھی تھے, وہ مختلف لوگوں کے پاس بھی بھیجتے تھے, ان کی کمائی بھی کھاتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو خانہ کعبہ میں وہ جو باہر حتیم کی جگہ ہے, اتنے امیر کبیر ترین لوگ, لیکن ان کے پاس اتنا اپنی جائز کمائی نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے بعد وہ حتیم کی جگہ کو بھی کور کر لیتے. اتنی کمائی نہیں تھی, کیونکہ عرب کی 90% کمائی کیا تھی, یہ لونڈیاں خرید کے لے آتے تھے جو خوبصورت ہوتی تھی, پھر ان سے ناچ گانا یہ سارا کچھ ان کے اندر تھا. تو ان کے پاس زیادہ تر کمائی انہی لوگوں کی تھی. تو کتنا بڑا احسان ہے اسلام کا ہمارے اوپر. آپ دیکھیں ہاں آج ہم اتنے آرام سے ہم بیٹھے ہوئے, ہم ان خواتین کے نام پڑھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنا سکون ہے, ہم یہاں سے نکلتے ہیں, اگر 4 مرد سامنے آتے ہیں اور ہمیں عبائے میں یا اسکارف میں دیکھتے ہیں, ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ہمارے باپ, ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے, ہمارے بھائی, ہمارے اس طرح سے وہ بے عزتی نہیں ہے. اگر ہماری کچھ تو میں ہو جاتی ہے, آپ اس کو بے عزتی نہ سمجھے, جو وہ اس وقت کی خواتین کے لیے تھی. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کا سب سے بڑا جو ہم خواتین کے اوپر احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں آزاد عورتوں میں پیدا کیا. اگر خدا نہ خواستہ اس دور میں اگر اللہ نہ کرے ہم بھی کسی لونڈی کی حیثیت میں ہوتی تو اس بیچاری کی تو اپنی کوئی سے ہی نہیں تھی. اس طرح اسلام نے عورتوں کو بے تحاشا ویلیو دی. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے 3 چیزیں مانگو. آج دیکھیں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سے 3 چیزیں کون سی مانگنی چاہیے. پیسے مانگنے کے لیے نہیں کہا, کیا کہا؟ نمبر 1 شکر کرنے والی زبان, کیونکہ یہ ہم اپنی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں دیکھا تھا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا, کس وجہ سے؟ ناشکری کی وجہ سے. تو نمبر 1 اگر ہم مانگیں گے نہیں تو زبان نہیں ملے گی شکر کرنے والی. نمبر 1 شکر کرنے والی زبان. نمبر 2 ذکر الہی کرنے والا دل.
آپ دیکھیں ہم ہاتھوں پہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہے، اگر ہمارا دل نہیں مان رہا، دل میں سکون نہیں ہے، تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس کا پڑھنے کا۔ اور نمبر 3 کیا کہا، بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں رات میں نا یہ بنا رہی تھی اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ 3 باتیں بتائی تو کہتے بس پھر بن جاؤ نا تم بھی۔ میں نے کہا توبہ، آپ لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ہماری بیوی بھی ایسی ہے۔ تو اس وقت اگر کسی میں یہی چاہ رہی ہوں کہ اگر گھر میں بھی خواتین زیادہ تر تو اکیلی ہوں گی، اور اگر نہیں تو اگر ہسبینڈ ساتھ ہیں، تو یہ اتنی پیاری بات ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں اس وقت کتنا بہترین وقت وہ گزار رہی ہیں۔ تیسری بات یہ بتائی کہ اور آخرت کے لیے معاون بننے والی بیوی، آخرت کے لیے معاون بننے والی، دنیا کے لیے تو کہا ہی نہیں کہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہماری کتنی خواتین کتنی جابز کر رہی ہیں دنیا کے لیے، وہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ گھر میں پیسے کے لیے بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ آخرت کے لیے معاون بیوی یہ مانگنی ہے۔ تو آج ہمیں کتنا پیارا نقطہ مل گیا۔ یہ ایک اور نقطہ اپنے پاس لکھ کے رکھیں کہ اپنے بیٹوں کے لیے، اچھی عورتوں کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم مائیں ہیں نا تو ظاہر ہے اپنے شوہر کے لیے تو بیوی کی تو نہیں کر سکتے نا، اب اتنا بڑا دل تو اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ ہاں تو دیکھیں بیوی تو ہم مل گئے، اب دعا کریں گے اللہ جی ہمیں اچھا کر دے، ہاں اللہ جی ہمیں ہی اچھا کر دے، ہمیں معاون بن جائے، جی بالکل۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس بچے کی میں تربیت اچھی نہیں کر سکی۔ دیکھیں ہم عورتوں نے اپنے بچے بڑے کر لیے نا، اپنے کاموں میں ساری زندگی، سسرال میں، شوہر میں، کھانے پینے میں، باقی چیزوں میں ہم نے بچوں کو وہ توجہ نہیں دی ہے۔ اور اب اگر ان کی ایک بیوی اس طرح سے آ جاتی ہے جو ان کی آخرت میں معاون ثابت ہوتی ہے، تو ہماری بھی تو آخرت سنور گئی نا۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے کچھ بھی کرتے جائیں، ہماری بھی تو قبریں روشن ہوں گی نا۔ تو یہ دعا آپ اپنے بیٹوں کے لیے نہیں صرف مانگ رہی، یہ دعا اسپیشلی ہم اپنی قبروں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، نسلوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان سے جو اولاد پیدا ہوگی کتنی زبردست ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ 3 چیزیں مانگنی ہے۔ تو آج سے ہم سنت کیا کریں گے، تینوں چیزیں مانگیں گے، شکر کرنے والی زبان، ذکر الہی کرنے والا دل، اور آخرت میں معاون بننے والی بیوی۔ اور ہم جو خواتین ہیں، وہ زوج کا لفظ آتا ہے نا حدیث میں، تو ہم مانگیں گے آخرت میں معاون بننے والے ہمارے شوہر، ٹھیک ہے، جو آخرت کے حساب سے معاون بنے۔ جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں تو یہ وہ گھر ہے جس میں دن میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے تھے۔ یہ واحد گھر تھا، بہت پیار تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ پھر اس گھر میں وحی القرآن بڑی اونچی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ جنہوں نے سیرت پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب ان کو منع کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے ایک اور طریقہ اپنایا، انہوں نے کہا اچھا مجھے گھر میں بند کر دیا۔ انہوں نے گھر کے صحن میں اونچی آواز میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ساری عورتیں صحن کے ارد گرد، کیونکہ اس وقت کا تو دور ایسا تھا، گھر چھوٹے چھوٹے، دیواریں اتنی چھوٹی کہ بچہ ہاتھ لگا لے، تو وہ عورتیں اور بچوں نے زیادہ قرآن سنا بنسبت حرم کے۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، تو وہ کیا کرتے تھے، نمازوں میں تیز آواز سے قرآن پڑھنے والے۔ تو پھر حضرت ام رومان سنتی ہوں گی، اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں گی۔ پھر یہ وہ خاتون ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر جو کمائی کرتا ہے اس سے، آج ان کا شوہر آ رہا ہے تو وہ جو دھیرا میں ڈھیر سارے وہ سونے چاندی کے سکے، آج ایک غلام آزاد کر دیا، کل دوسرا غلام آزاد کر دیا، گھر کے خرچے سے بھی ان کے شوہر پیسے لے کر جا رہے ہیں، جو ہیرے جواہرات آ رہے ہیں وہ بھی ان کے شوہر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا خود کو یہاں رکھ کر دیکھیں، ہمارے شوہر ذرا 1000-2000 روپیہ دے کر تو آئیں باہر ذرا صدقہ، ہاں نا، دیکھیں نا، خود دیکھیں نا، ہمارے دل کتنے تنگ ہو گئے ہیں، صدقہ ذرا دے کر تو آئیں۔ وہ خاتون ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اگر اتنی نیکیاں کی ہیں نا تو پیچھے یہ عورت کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں آج تک ہمیں نہیں پتا تھا، گھریلو خاتون ہے نا، اتنا ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی بحث نہیں، دے آئے، چلو اچھا کیا دے آئے۔ اگر یہ گھر میں بحث کرتی تو ضرور سیرت میں آتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ رکا کس کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں نہیں پڑھا، آگے جو کریکٹرز ہمیں نظر آ رہے تھے ہمیں ان کے بارے میں بہت اچھا پتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا زبردست انہوں نے کیا
کہ شوہر جو ہے وہ باہر کمائیاں بانٹ رہا ہے، کبھی غلام آزاد کر رہا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، کبھی وہ جنگوں کے لیے پورے پورے گھر کا سامان لے جاتے ہیں ہجرت کے لیے. دیکھیں حضرت اسماء نے اپنے دادا کو کیا کہا تھا پتھر رکھ کر کہ دیکھیں یہ ہیں ابھی موجود ہے، لیکن یہ سارا سامان اٹھا کے ہجرت پر بھی لے گئے. تو اگر آپ اور میں اپنے آپ کو ذرا ہم یہاں رکھ کر دیکھیں، ہم تو اپنے شوہر کو چھوڑے نا، ہم تو پوری دنیا کو واٹس ایپ کر کے میسج کر کے بتا دیں کہ اتنا ظالم انسان ہے کہ پہلے گھر کو نہیں اس نے دیکھا اور یہ دیکھو چلا بھی گیا ہے نا. ہم ایسے ہی ہے نا، تھوڑے دلے ہیں ہم. ان عورتوں کے دل بڑے بڑے تھے، بہت بڑے دل کی. اور آج دیکھیں 1600 سال بعد 100 سال بعد آج ہم اس کمرے میں بیٹھ کر ان کو پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ آن لائن، پوری دنیا سے لوگ آن لائن ہوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کو سن رہے ہیں. تو یہ کوئی عام خاتون ہے؟ نہیں، تھوڑی سی قربانی کرے پھر دیکھیں اللہ کیا کچھ نہیں دیتا. تو ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا، یہ نہیں پوچھتی کہ ساری کمائی جو ہے وہ کہاں لگا کر آ گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھیں، ان میں ان کی شریک کار وہ بھی اسی طرح سے شامل ہے. کوئی کسی موقع پر زبان سے کوئی شکوہ نہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پاداش میں ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا، سیرت میں نے پڑھایا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے قریش. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود آگے آ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پہ 2 مینڈیاں تھی. اس زمانے میں لمبے بال بھی رکھتے تھے کچھ، تو ان کو نا چٹیاں بنائی ہوئی تھی، 2 مینڈیاں تھی. تو اتنا مارا حضرت ابو بکر صدیق کو، اتنا مارا گیا کہ ناک اور پیشانی برابر ہو گئے تھے، پورا چہرہ سوج گیا. اور وہ جو 2 میڈیاں تھی، کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کو اٹھا کے لایا گیا تو وہ میڈیاں لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی، یعنی بال بھی اتنے کھینچے گئے. اتنی مار کھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا چکے ہیں. لیکن پھر اللہ نے ان کو صحت دی. اس دوران میں دل و جان سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں اور ایک دفعہ منہ سے نہیں نکالتی کہ یہ تم کر کیا رہے ہو. آپ اور میں ہوں تو بتائیں ہم کیا کریں؟ دیکھو جان کا خطرہ ہے، چھوڑ دو اس کام کو اور رہنے دو، ابھی مت کرو، تھوڑا سا دین تھوڑا سا پھیل جائے گا پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی. دیکھو ہم اندر سے تو مسلمان ہیں، باہر سے دکھانے کی کیا ضرورت. اس خاتون کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، اپنے شوہر کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرتی ہیں. کیسے؟ ان کی دل و جان سے خدمت کرتی ہیں، ان کو دوبارہ مرم پٹی ان کی کرتی ہیں، ان کی دل جوئی کرتی ہیں، نمازوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھتی ہیں اور گھر میں سب کام کرتی ہیں. اور اتنا شوہر جو ہے وہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود اپنے شوہر کے اس ایمان کا بھی خیال رکھا انہوں نے اور اپنے شوہر کے اسلام کا بھی اور اس کی صحت کا بھی. آپ بتائیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو ان کی بلندی کا اندازہ، اب آپ کو ان کی بلندی کا اندازہ لگا لیں، کتنی زبردست بلند خاتون ہے. کیسے؟ داماد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، بیٹا حضرت عبد الرحمن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جرنیل، ایسے جرنیل کہ جو مرتے دم تک بہترین لوگوں میں شامل، شوہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق. تو یہ ایک ایک نسبت کی وجہ سے سیدہ ام رومان قیامت تک آنے والی بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو بتا رہی ہیں کہ اگر تاریخ اسلامی میں کوئی سعادت مندی چاہتی ہے، ابھی تو دیکھیں اس تاریخ میں ہی دعا کریں ہمارا نام آ جائے. ہم تو وہ خواتین ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا بھی ہم پڑھ لیتی ہیں نا تو ہم کہتی ہیں ہو ہمارے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور لوگ ہمیں بڑا بتاتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہائے تم یہ بھی کام کر رہی ہو، تم یہ بھی کام کر رہی ہو، تم اس طرح بھی کر رہی ہو. جی تو اللہ تعالیٰ جب آپ کا نام بار بار لیتے ہیں نا، آپ چنے جاتے ہیں نا، پھر پیچھے نہ ہٹا کریں، نہ خود پیچھے ہٹا کریں، نہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے دیا کریں، نہ اپنے بچوں کو پیچھے ہٹنے دیا کریں. اور میں تو کہتی ہوں یہ جو ہم آج کل یہ جو پڑھ رہے ہیں گوہر نایاب، یہ تو خدا را اپنی بچیوں کو بھیجیں کہ ہمارے سامنے رول ماڈل آئیں، زیادہ سے زیادہ لیکچر سینڈ کیا کریں اور سنایا کریں لوگوں کو کہ کیا خواتین تھیں. تو آپ دیکھیں کہ اگر تاریخ اسلامی میں کوئی بھی سعادت مندی چاہتی ہے، کوئی اپنا نام چاہتی ہے، تو سیدہ ام رومان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو دنیا میں بھی بلند مرتبہ عطا فرما سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بلند مرتبہ عطا فرما سکتے ہیں.